Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalatu wassalamu ala Rasulihil Kareem wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. इस्लामी सोशलिज़म की जो इस्तिलाह है बड़ी अजीब सी भी लगती है कि ख़ुद इस्तिलाह पे भी बहुत सारे एतराज़ात जो हैं वो वारिद हो सकते हैं। और थोड़ा सा अगर हम पीछे से बात शुरू करें सोशलिज़म का बैकग्राउंड जानने के लिए, तो हेगल से बात शुरू करेंगे हम। और हेगल जो जर्मन फ़लसफ़ी हैं, मैं फ़लसफ़ा बहुत नहीं जानता, तालिब इल्म हूँ। इरशाद साहब ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं हेगल पे, लेकिन समझना ज़रूरी है कुछ बुनियादी चीज़ों का हेगल की, जिनका असर मार्क्स पे पड़ा। जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि बाज़ औक़ात किसी का जो स्ट्रक्चर ऑफ थॉट है वो कहीं से मुस्तार होता है और उसमें फिर कंटेंट्स जो हैं वो बाज़ औक़ात कहीं और से ले सकता है। मार्क्सिस्ट थॉट का जो स्ट्रक्चर है वो हेगेलियन है, अगरचे मार्क्स जो है वो बाज़ चीज़ों में बिल्कुल मुतज़ाद राय रखता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल वो सारे का सारा हेगेलियन है। इस लिहाज से हेगल रेलेवेंट हैं आज की गुफ्तगू में। हेगल जो है वो फ़लसफ़े की, मग़रबी फ़लसफ़े की तारीख़ में यानी पहले फ़लसफ़ी हैं जिन्होंने तारीख़ को अपना मौजू बनाया और एक तरह से उनका जो मकसद है हेगल का और जो उन्होंने अपने लिए मुतय्यन किया, जिस बात से वो परेशान थे, वो एक तरह की दुई है और कि चीज़ें जो हैं वो फ्रेगमेंटेड हैं और ख़ास तौर पे इंसान और एक ट्रांसेंडेंट जो खुदा है, मावरा है बिल्कुल, और इसी तरह जो है वो इंसान और सोसाइटी जो है उसका डुअलिज़म है, इंसान और इंसान का भी डुअलिज़म है। तो कोई ऐसी ताबीर हो, ऐसी तशरीह हो कि जो इस सारे उसको डुअलिज़म को और इस सारे गैप को एक वहदत में पिरो सके। हेगल का मकसद ये है और इसके लिए वो थियोलॉजी से शुरू हुए, अपने क्रिश्चियन थियोलॉजी से, और उनके ख़्याल में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम जो हैं उनका जो आना है वो एक लिहाज से यानी खुदा और इंसान के दरमियान जो एक गैप है वो एक तरह से पूरा हुआ। तो क्रिश्चियनिटी की उन्होंने एक बिल्कुल मुख्तलिफ ताबीर की उसकी थियोलॉजी की, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता प्योर फिलॉसफी में आए और फ़लसफ़े का भी एक ख़ास मकसद उन्होंने मुतय्यन किया कि फ़लसफ़ा भी जो है वो एक कॉन्टेम्पलेटिव थाट है और एक तरह से जो ट्रांसेंडेंट खुदा है वो उस जो है मैनिफेस्ट हो रहा है, और उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो सोसाइटी में है, रियल सोसाइटी में। तो एक लिहाज से इंसान जो है एक तरफ वो नेचर में मैनिफेस्ट हो रहा है और एक तरफ खुद इंसानी सूरत हाल में। ये बिल्कुल एक नई बात थी मगरबी फ़लसफ़े में कि एक इंसानी जो सूरत हाल है और सोसाइटी जो है और एक जो हिस्ट्री है उसमें गोया कोई चीज़ जो है वो अनफोल्ड हो रही है, खुदा जो है उसमें अनफोल्ड हो रहा है। और द स्पिरिट जिसमें उन्होंने नाम दिया, हेगल की जो है वो थीस्टिक इंटरप्रिटेशंस भी हैं और एथीस्टिक इंटरप्रिटेशंस भी हैं। तो लेकिन हेगल का इन्फ्लुएंस बहुत पड़ा और स्टूडेंट्स में ख़ास तौर पे, और यंग हेगेलियंस और मुख्तलिफ लोगों ने उसको अपने अपनी तरह से इंटरप्रेट किया, क्योंकि हेगल जो है वो बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्लेक्स एक फ़िलॉसफी है और हर चीज़ की एक वजाहत करने की अटेम्प्ट है। तो ये जो एटीट्यूड है हेगल का बिल्कुल यही मार्क्स का है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की गोया ताबीर की जाए तारीख़ की, और तारीख़ का जो अनफोल्ड होना है उसके अंदर कोई रैशनैलिटी है, कोई हिडन रैशनैलिटी जो है हिस्ट्री की, उसको डिस्कवर करना जो है वो फ़लसफ़े का वजीफ़ा है, मार्क्स के नज़दीक भी और हेगल के नज़दीक भी। तो एक तरह से, और फिर उसके बाद डायलैक्टिक्स की बात भी है। डायलैक्टिक्स की बात हेगल से पहले भी लोगों ने की है, जर्मन फ़िलासफ़ी में ये बात पहले से मौजूद थी। तो मशहूर यानी थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस वाला जो है ये ख़ास हेगल से नहीं है इसका बानी, इस बात का, ये पहले से शायद
فرشتے وغیرہ کے یہاں موجود ہے. تو لیکن بہرحال یہ ساری بات کہ ہسٹری کی جو موومنٹ ہے وہ ڈائلیکٹیکل ہے. یعنی عام جو لاجک ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ آئیڈینٹی سیلف آئیڈینٹی ہے اور جو ادر ہے بس وہ ادر ہے, ان کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. تو ایک طرح سے ڈوئلزم پیدا ہوتا ہے. ڈائلیکٹیکل لاجک جو انہوں نے بنائی اس میں یہ ہے کہ وہ جو اپوزٹس ہیں یا کنٹراڈکشنز ہیں وہ ریزالو ہوتے ہیں کسی ہائر یونٹی کے اندر, جس کو سنتھیسس کہا جا سکتا ہے. تو ہائر یونٹی جو ہے وہ دونوں اپوزٹس کو کنٹین بھی کرتی ہے, ان کی اپنی اپنی شناخت بھی برقرار رہتی ہے, اور پھر بھی وہ ان کی وحدت جو ہے اس کے اندر ایک پیدا ہوتی ہے, اور وہ پھر اپنا کنٹراڈکشن اٹیکٹ کرے گی. یہ جو موومنٹ ہے یہ کانشیسنیس کے اندر ہو رہی ہے, اور کانشیسنیس ہی اصل ہے ہیگل کے ہاں. وہی ہسٹری, اسی کی جو اس کے اندر جو موومنٹ ہے وہی باقی پوری سوسائٹی کے لیے ہارس ہے, اصل موٹر وہی ہے. تو ڈائلیکٹیکل آئیڈیلزم کہہ لیں اسے آپ, ہیگل کو, اس کو. تو مارکس جو ہے اس نے ایک طرح سے اس سارے گرینڈ فلسفی کو جو ایک طرح سے تھیولوجی پہ بیس کرتا ہوا اور ایک نئی انٹرپریٹیشن ہے اور ایک انسانی کوشش. ہیگل تو اپنے متعلق بہت یعنی ایسی بات کرتا ہے کہ جیسے خدا کا ہاتھ خود اس کے قلم کو پکڑ رہا ہے, اور وہ فلسفہ جہاں تک پہنچ چکا ہے وہ اس اسٹیج پہ پہنچ گیا کہ اب یہ بات جو ہے ہو رہی ہے. تو اپنے ہیگیلین تھاٹ کو, وہ اپنے سسٹم کو جو ہے ہیگل یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک الٹیمیٹ چیز ہے, اور اس انفولڈ ہونے میں مطلب فلسفی کے یہ اس کا ایک رول ہے, یا اس سے کروایا جا رہا ہے کام. وہ جو دا ایبسولیوٹ ہے وہ اس سے لے رہا ہے, وہ اپنے آپ کو اس طرح دیکھ رہا ہے. تو ایک الٹیمیٹ بات ہے یہ. تو مارکس کے ہاں بھی اسی طرح ہے کہ یہ وہ الٹیمیٹ ایک بات کر رہا ہے. تو وہی ایٹیچیوڈ جو ہے بالکل, لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے ولگرائزڈ ورژن ہے ہیگل کا. ہیگل کے ہاں تو ایک گرینڈنیس ہے, دا ایبسولیوٹ کی ایک آئیڈیا, دا اسپرٹ. تو یہ ایک مارکس جو ہے ساری چیز کو لے کے یعنی میٹیریلزم کو اس میں شامل کرتا ہے اور ایک اور سٹرکچر بناتا ہے. مارکس جو ہے وہ جرمن ہے, والد اس کے جیو سے کرسچن ہوئے, اور پھر وہ جو ہے لیکن وہ ایتھیسٹ رہا ساری عمر, اور ایکٹیویزم میں تھا, فلسفی. لیکن جیسے ایکٹیوسٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو فلسفہ بھی پڑھ رہے ہوں, اکنامکس بھی, تو اس کی زیادہ زندگی جو ہے ایکٹیویزم میں گزری ہے. اور ٹھیک ہے کہ لائبریری میں انہوں نے برٹش میوزیم لائبریری میں پھر بیٹھ کے اپنے فلسفی کو ایک نئی وہ کی ایک سسٹم ڈیولپ کیا فلسفی کا. تو لیکن مارکس کی جو اپیل ہے اور پوری دنیا میں جو مارکسزم کا پھیلنا ہے, اور دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں اور کسی فلسفی نہیں کر رہے مارکس پہ, تو اس کی وجہ اس کی فلسافیکل کوئی ریگر نہیں ہے, یا فلسافیکل خاص اس کی جو اس کا فلسفہ نہیں ہے. اس کی اپیل کی وجہ بہت سارے لوگ جو مارکسسٹ بنتے ہیں وہ فلسفے کے ذریعے مارکسسٹ نہیں بنتے, وہ اس کی ایک مورل اپیل ہے جو ہمارا اصل میں آج کے ٹاپک کو لنک کر رہی ہے. مارکس کی جو مورل اپیل ہے, اور ایک طرح کے اگر آپ اجازت دیں مجھے کہنے کی ایک اسپرچول اپیل بھی ہے مارکس کی. تو یہ بات کہ کیپٹلزم جو ہے, اب ہم فلسفے کو چھوڑتے ہیں, اس کی اس بات پہ آتے ہیں جو اس کا اخلاقی اور روحانی وہ ہے کہ تاریخ انفولڈ ہو رہی ہے اور کانٹراڈکشن ریزالو ہو رہی ہیں. تو مارکس کہہ رہا ہے, مارکس کا جو کانسیپٹ آف مین ہے وہ یہ ہے, وہ ہے مین دا میکر. انسان جو ہے وہ ایک ایسا جانور ہے اس کے نزدیک کہ جو ایک تو کھڑا ہے اپنے, اس کے یہ عضلات اس طرح کے ہیں اس کے بینڈ کے, وہ چیزیں بنا سکتا ہے, جوڑ سکتا ہے. تو اس کا یہ جو ورک ہے, یہ ورک اس کی سبسسٹنس کے لیے ضروری ہے. یہ یہاں سے مارکس کو شروع ہو رہا ہے. تو اب کام جو ہے اس کے نزدیک بڑی اہم چیز ہے, کریٹیو ورک, پروڈکٹیو ورک. اسی کے اندر انسان جو ہے وہ اپنا ایسنس دیکھتا ہے, اور یہی الٹیمیٹ یعنی ہیومن ہونے کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ کریٹیو ورک کے ذریعے سے وہ کرتا ہے. جب وہ کام کرتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپس بناتا ہے. یہ جو ریلیشن شپس ہیں یہ اصل میں گویا سوسائٹی کی بنیاد بنتے ہیں. ریلیشن شپس, پروڈکٹیو ریلیشن آف پروڈکشن, یہ جو ہیں یہ اصل میں یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. گویا مارکس کی جو
انورٹیڈ کاماز میں میٹا فزکس ہے وہ یہ ہے اصل میں. تو اب اس کے اندر جو ہے وہ پھر یعنی ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے اور ایکسپلائٹیشن اس کے اندر آتا ہے. سسٹم ایفیشینٹ نہیں رہتا اور سسٹم کو ایفیشینٹ کرنے کے لیے پھر اس میں ایسی فورس اکنامک فورسز جو ہیں یا فورسز آف پروڈکشن جو ہیں ان کا باہم جو کلیش ہے وہ اسی طرح ہے جو ہیگل جس کو کانشیسنیس کے اندر جو ڈائلیکٹکس چل رہی ہے وہ ڈائلیکٹکس اس میدان میں چل رہی ہے اور یہی میدان جو ہے گویا ہسٹری کا تعین کر رہا ہے. تو تاریخ کی مادی تعبیر جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو لیکن کیپٹلزم آتا ہے اور کیپٹلزم جو ہے اس میں ایکسپلائٹیشن ہے اور تو اب ایکسپلائٹیشن کے اگینسٹ جو ہے بہت ساری موومنٹس مارکس کے زمانے میں یا مارکس سے پہلے موجود تھی. فرانس میں خاص طور پہ جو سوشلسٹ تھاٹ ہے یہ مارکس سے پہلے سے موجود ہے. یہ بات کہ پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے یا پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے یہ ظلم کی بنیاد ہے، یہ مارکس کا آئیڈیا نہیں ہے. یہ یعنی کلاسیکل سوشلسٹ تھاٹ جو ہے یہ بہت قدیم ہے، کچھ مذاہب کے ہاں بھی یہ ملتی ہے. مارکس یہ کرتا ہے کہ اس کلاسیکل سوشلسٹ تھاٹ کو یہ ہیگیلین فلوسافیکل بیس فراہم کرتا ہے اور اسے مارکس کہتا ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک سوشلزم ہے. مارکس کا اپنا جو بھی ویو ہے سائنس کے بارے میں تو وہ ایک متعین یعنی یہ وہ زمانہ ہے 19ویں صدی کا کہ جب سوشل سائنسز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں تو لاز جو ہیں وہ ڈسکور کیے جا رہے ہیں سوسائٹی کے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے نیوٹن نے جو ہے وہ یعنی نیچر کے گویا لاز ڈسکور کر لیے تھے تو اسی طرح سوسائٹی کے یا انسانی قوانین جو ہے ہم دریافت کر سکتے ہیں اور ایک آئیڈیل سوسائٹی کریٹ کر سکتے ہیں. تو ایک یوٹوپینزم بھی مارکس کے ہاں آ رہا ہے جو ارلی سوشولوجسٹ میں سب میں ہے، آگسٹ کونت میں بھی ہے تو اسپینسر کے ہاں بھی ہے. ایوولوشن بھی یہ کامن ہے اس پورے فضا کے اندر. تو ایوولوشن اور یعنی سائنٹیفک میتھڈ اور لاز کو ڈسکور کرنا اور پھر اس کے پیچھے یہ ہیگیلین بیس اور میٹیریلزم اور فرینچ ریولوشنری تھاٹ اور تھوڑا سا مارکس نے استفادہ کیا یعنی برٹش اکنامکس سے جو ویلیوز کا کانسیپٹ ہے اور یا ویلیو ایڈیشن کا یا کموڈیٹی کا. کیپٹل جو ہے داس کیپٹل یہ شروع ہی کموڈیٹی کی ڈیفینیشن سے ہوتی ہے. تو یہ سارا جو ہے مارکس کی فلسفی کے بنیادی اجزاء ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اجزاء کہیں کہیں سے لیے اس نے اسٹرکچر سارے کا سارا پیور ہیگیلین ہے، کچھ چیزوں کو ریپلیس کر دیا گیا اپنی اپنی جگہ سے. تو مارکس کے زمانے میں جو یعنی تحریکیں بھی چل رہی ہیں فرانس میں خاص طور پہ، انگلینڈ میں بھی لیبر موومنٹس بھی ہیں. برٹش ہسٹری کے اندر وہ کون سی تحریک چلی تھی چارٹر یا پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، تو وہ تحریک چل رہی ہے. ادھر پوری دنیا میں کولونیلزم کا بھی سلسلہ چل رہا ہے، اس کے اگینسٹ موومنٹ بھی چل رہی ہیں. 1857 کی جنگ آزادی کا بھی وہی زمانہ ہے. تو یہ دور ہے تو موومنٹس کا پروٹیسٹ کا یعنی یہ سارا فضا میں ہے. اور فرینچ ریولوشن مطلب آ چکا ہے اس سے پہلے، تو امریکن کالونیز میں وہاں کی صورتحال ہے. تو مارکس جو ہے اس کے اندر یا وہ ایکٹیویزم سے بہت زیادہ اٹیچ ہے اور انوالو ہے. کیپٹلزم پہ وہ جو کریٹیک کر رہا ہے تو اس کی فلوسافیکل بیس وہ فراہم کرتا ہے، لیکن وہ بہت اس کی اگر تحریریں ہم پڑھیں تو اس میں ایڈجیکٹیوز کا استعمال ہے بہت زیادہ. اور وہ جب پینٹ کرتا ہے ورکنگ کلاس کی صورتحال یا ہیگل جب جو ہے وہ اینگلز جو ہے جب وہ ورکنگ کلاس کو ڈپکٹ کرتا ہے انگلینڈ کے اندر تو وہاں پہ وہ پوری ان کی جو مزری ہے اس کی بات ہوتی ہے. تو وہ ایک یعنی بالکل ایسا انالیسز نہیں ہے جو پیور بس صرف سائنٹیفک ہے یا صرف جو ہے فلوسافیکل ہے، بلکہ اس کے اندر مزری، ہیومن ایکسپلائٹیشن، ظلم، جبر، یہ ساری چیزیں موجود، آپریشن. جب عام آدمی یہ تحریریں پڑھتا ہے جو فلسفیانہ تحریریں نہیں اس طرح کی تحریریں تو اس پہ اثر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یار ہاں ظلم ہے دنیا میں جبر ہے. اب یہ بات کہ دنیا میں ظلم ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے، تو کوئی بھی صاحب ضمیر آدمی ایسٹ کا ہو یا ویسٹ کا ہو، کرسچن ہو یا مسلمان ہو یا ایتھیسٹ ہو، اس کو یہ بات اپیل کرے گی. اور وہ یہ ایک اخلاقی اپیل ہے. تو ایک طرف تو آپ کو، اور یہ وہ زمانہ بھی ہے یورپ میں خاص طور پہ پیچھے انلائٹنمنٹ وغیرہ مذہب ختم ہو رہا ہے، تو مذہب کے ختم ہونے میں یا اس کے اس طرح سے ختم ہونے میں چرچ کے
جو ایک گیپ تھا وہ گویا مارکسزم جو ہے وہ فل کر رہا ہے. تو ایک طرح سے اس نے سوڈو ریلیجن کا ایک سٹیٹس جو ہے وہ اختیار کر لیا کہ جس کے اندر ایک تو مذہب سے آپ کی جان چھوٹی, یہ اس میں خود ایک اٹریکشن تھی اس زمانے میں, جیسے آج کل ہم کچھ لوگوں میں ہوتا ہے کہ وہ ان کی جو بغاوت کا ہے وہ مذہب سے کوئی فلسفیانہ نہیں مسئلہ ہوتا, انہیں مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک طبیعت کا جو ایک ہیجان ہے یا طبیعت کے اندر ایک جو مورل بعض اوقات ایک انقلابی یا ایک باغی موجود ہوتا ہے ہر انسان کے, کہ جو چاہتا ہے کہ کوئی تبدیلی آئے اور صورتحال, تو وہ بعض اوقات مذہبی اداروں سے اس کی چڑ پیدا ہونے کی وجہ سے اور اس کے وہ لگتا ہے کہ یہ سب سٹیٹس کو کے نمائندہ ہیں اور یہ سب انہوں نے انسانیت کو اس نتیجے پہ پہنچایا اور اب ہم بدلیں گے. تو یہ اس طرح کا جو جذبہ ہے یہ سائنس کی اپیل, مذہب سے کے خلاف ہونا, سائنس کی اپیل ہونا, اور ایک الٹرنیٹ فلسفی دے دینا مذہب کے مقابلے میں جو سلوشن دے رہی ہے, جو زمین کے گویا جو ظلم اور جبر ہے اس کے خلاف آپ کے اندر جو ایک چیز ہے اس کو. تو یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو اصل میں مارکس کی اپیل کا, یونیورسل اپیل کا, جو اب تک موجود ہے, اور بڑی بڑی پارٹیاں اور اتنا لٹریچر آپ دیکھیں پیدا ہوا, یعنی اقبال متاثر ہوئے اور کہاں کہاں اس کا اثر نہیں ہے مارکس کا, آپ دیکھ لیجیے. یعنی یہ ممکن نہیں ہے 20ویں صدی کا کوئی بندہ ہو اور وہ مارکس کو نظر انداز کرے, اس کو یا تو قبول کرے گا یا وہ رد کرے گا, کوئی نہ کوئی پوزیشن لے گا, یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو نظر انداز کرے. نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارد کتاب اور چیزیں اس طرح سے. ہمارے ہاں اردو میں ترقی پسند ادب کی تحریک پوری ہے, تو ہمارے ہاں جو ہماری سوسائٹی میں لوگ جو اکثر مارکسسٹ یا سوشلسٹ بنتے ہیں وہ اس کے ڈائلیکٹیکل میٹرلزم یا ہیگل وغیرہ کے ذریعے نہیں بنتے, وہ کرشن چندر کے افسانے, پریم چند کے افسانے, فیض مند فیض, ساحر لدھیانوی کی شاعری اردو میں, اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ سوشلسٹ ہوتے ہیں, اور ان کے اندر ایک مورل اپیل ہے جیسے ہم نے کہا کہ. تو اب جب مارکس کی ایک جو مورل اپیل ہے نمبر 1, نمبر 2 ایک اور بھی ہوا, وہ یہ ہے کہ جو ریولوشن آیا رشیا میں وہ ایک طرح سے امپیریلزم کے اگینسٹ جو سٹرگل پہلے سے چل رہی تھی یہاں پہ مختلف کالونیز میں, تو انہوں نے بھی ایک دیکھا کہ یہ یعنی کولونیلزم کے اگینسٹ جو بھی ریزسٹنس ہو رہی ہے وہ مارکسزم سے وہ لوگ متاثر ہوئے. تو ایک یعنی نیچرل ریلیشن شپ بنتا ہے کہ آپ خاص طور پہ, یعنی اگر ہم بات بالکل خاص کریں برٹش امپائر کے اگینسٹ جہاں جہاں پہ کام ہو رہا تھا, تو انہوں نے جیسے نیچرل ہوتا ہے کہ جرمن اور ان کا جیسے تھا, تو جرمن انہیں لگا کہ جیسے کسی زمانے میں کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان کا کوئی فرانس سے تعلق ہوا تھا, تو ایک نیچرل ہوتا ہے کہ آپ کا جہاں پہ جن کے اگینسٹ آپ لا رہے ہیں اس کے مد مقابل کوئی طاقت سے آپ کا ایک دشمن کے دشمن سے آپ کا ایک دوستی کا ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہوئیں کہ رشین جو انفلوئنس تھا ایک لحاظ سے وہ ہماری آزادی کی تحریکوں پہ بھی پڑا, اور یہاں پہ مسلمان بھی اور ہندو بھی, یعنی کہ اب ہندوستان پہ ہم آتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں یہ وہاں کے یعنی ریولوشن کا جو آئیڈیا تھا, اور اگر آپ وہ ناول پڑھیں میکسم گورکی کا ماں, تو اس میں جس طرح تو اس کا ایک اثر پڑا لوگوں پہ کہ یار یہ جو ہم برٹش کے خلاف موومنٹ لا رہے ہیں تو الٹیمیٹلی یہ یہاں کی جاگیرداری اور سرمایہ داری یہ ایک ہی بات ہے. تو راج کے خلاف جو تحریک ہے وہ اصل میں گویا یہاں کا لوکل جو سرمایہ دار اور جاگیردار ہے اس کے اگینسٹ بھی چلنی چاہیے. تو اس طرح سے ایک ذہن بننا شروع ہوا, اور آزادی کے جو لوگ تھے, آزادی کی تحریک چلانے والے جو بھی ایکٹیوسٹ تھے ہمارے ہاں اور دنیا کے اور ملکوں میں بھی, ان کا ایک نیچرل افینٹی بنی گویا مارکسسٹ آئیڈیاز کے ساتھ, اور وہ مارکسسٹ اس میں بہت سارے لوگ مارکسسٹ ہوئے, بہت سارے نہیں بھی ہوئے, لیکن وہ بھی ان پہ ایک انفلوئنس پڑا. تو ایک ہمیں نظر آتا ہے کچھ لوگ تو وہ تھے جو مطلب بالکل کمیونسٹ پارٹیز جہاں جہاں بنی تو اس کے چیپٹرز بنے, انڈیا میں انڈین کمیونسٹ پارٹی بن گئی, ایک تو وہ ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے وہ اپنی انڈیویجول اس میں کمیونزم سے متاثر ہوئے, اور اپنی جس بھی پارٹی میں وہ موجود تھے یا جس بھی فکر پہ تھے اس کے ساتھ انہوں نے اس کا ایک الائنس سا بنایا کہ کمیونزم کا ایک الائنس اپنی اس فکر کے ساتھ جو بھی, اب وہ اسلامی بھی ہو سکتی ہے, وہ انڈین بھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح سوشلزم کے بہت سے ورژنز پوری دنیا میں آئے, اور بلکہ ریلیجس سوشلزم ایک پورا ایک بات ہے.
تو یعنی ریلیجس سوشلزم، صرف اسلامی سوشلزم نہیں، تو اسی جیسے اسلامی سوشلزم کی ہم بات کرتے ہیں، اسی طرح کرسچن سوشلزم بھی موجود ہے، اور کرسچن سوشلزم میں بڑے بڑے نام ہیں. ابھی کل پرسوں وہ جو کتاب تھی، وہ کتاب کیا نام ہے ان کا، وہ جو وائل کی ہے، پورا نام مجھے یاد نہیں، وہ خاتون جو ہیں، ہاں سائمن وائل. تو یہ جو ہے یہ بیسکلی یعنی سوشلسٹ ہیں لیکن کرسچن سوشلسٹ ہیں، اور مسٹک بھی ہیں یہ. اور سو مارکس کمیونزم کی یوں ہم کہہ سکتے ہیں کچھ روحانی بنیادیں ہیں جو اپیل کا باعث بنتی ہیں مذہبی لوگوں کے لیے. تو اس میں بہت سارے لوگ، کچھ ایسے ہوا کہ ایک بندہ پہلے سے مذہبی ہے، وہ کمیونزم کی جو تحریک ہے اس کی جو مورل اپیل ہے وہ اس کو اٹریکٹ ہوا اس کے ساتھ. اور وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے ایک مارکسسٹ ہے یا کمیونسٹ ہے، وہ اپنی زندگی میں اس نے ایسا نتیجے پہ پہنچا کہ یار الٹیمیٹلی ڈائلیکٹیکل میٹریلزم جو ہے اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ نئی بنیادیں تلاش کرتا ہے کمیونزم کے لیے، اور وہ روحانی بنیادیں ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ کمیونزم کا آئیڈیا جو ہے یہ پرانا ہے مارکس سے. تو ایسے بہت سے لوگ آئے جو ڈائلیکٹیکل میٹریلزم کو نہیں مانتے یا میٹریلزم کو کم از کم نہیں مانتے، لیکن کمیونزم کو انہوں نے قبول کیا ایز این الٹرنیٹ ٹو ایگزسٹنگ اکنامک پولیٹیکل اسٹرکچر، جس میں انسان جو ہے وہ یعنی ایک ایسا سماج بن سکے کہ جہاں جو ہے ایکویلٹی ہو اور انسان اپنے آپ کو ریئلائز کر سکے. اسپرچول ریئلائزیشن کے لیے بھی جس انوائرمنٹ کی ضرورت ہے وہ ان کے خیال میں ایسی سوسائٹی میں ممکن ہے جہاں ایکسپلائٹیشن نہ ہو. تو ہمارے جو لوگ یعنی سوشلزم سے کمیونزم سے متاثر ہوئے اس میں علماء بھی ہیں، اور اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلامک یعنی فکر سے متعلق ہیں اور آزادی کا کام کر رہے ہیں. تو ایک تو وہ ہے نا جو جنہوں نے کمیونسٹ پارٹی کو باقاعدہ جوائن کر لیا، ان کو ہم یہاں ڈسکس نہیں کر رہے، ہم صرف ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے اور جو ہے وہ کام کیا. اس میں علماء میں بڑے نام جو ہیں وہ مولانا عبید اللہ سندھی کا بھی ہے، اور مولانا شوکت اللہ شاہ انصاری، اور ایک مولانا شوکت عثمانی بھی ہیں کوئی، انہیں میں نے آرٹیکل ان کے متعلق پڑھا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مولانا عبد الرحیم پوپل زئی، یہ علماء میں یہ لوگ ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے حسرت موہانی ہیں کہ وہ عالم دین اس طرح ٹریڈیشنل معنوں میں نہیں ہے، علی گڑھ کے گریجویٹ ہیں لیکن بہت بڑی شخصیت ہیں. اسی طرح چودھری افضل حق مفکر احرار عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ رہے، چودھری افضل حق پہ بہت اثر تھا ان کی تحریروں میں ہمیں ملتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں خاص طور پہ. بعد میں اسلامی سوشلزم کا لفظ یہاں پہ پیپلز پارٹی نے بھی استعمال کیا، اور مطلب وہ جو رسالہ نکلتا تھا نصرت، کیا نام تھا ان کا، وہ حنیف رامے صاحب کا، تو وہ ان کا ایک مطلب مستقل ایک سلوگن سا بن گیا تھا. وہ ایک اور بات ہے، اور اس کے پیچھے جو بھی ان کی کوشش ہے بہرحال اس کو بھی کوئی بندہ دیکھ سکتا ہے. لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کا خاص طور پہ کام ہے جو اب تک لوگوں کو انسپائر کرتا ہے. تو ابھی بھی بہت ساری جماعتیں جو ہیں وہ ان کا وہ کرتی ہیں، اور ان کا ایک بہرحال ان سب لوگوں کا ایک مقام ہے تاریخ میں. تو ہاں مولانا بھاشانی بہت بنگال میں جو ہے، تو وہ بالکل مولانا بھاشانی. اور یہ وہ لوگ تھے، اگر ہم ان لوگوں کی شخصیات کا جائزہ لیں تو ان میں کچھ کامن فیچرز ہیں. ایک تو یہ کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ یعنی جسے مرد قلندر کہا جاتا ہے، یہ اس طرح کے لوگ ہیں سارے کے سارے. یہ فلوسافیکل بینٹ آف مائنڈ کے لوگ نہیں ہیں، اور اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ریلیشن شپ ہے کمیونزم کے ساتھ وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح اس اصطلاح سے بعض لوگ سمجھ. اس اصطلاح پہ ایک علمی تنقید کی جا سکتی ہے، یعنی فقہ کے اینگل سے یا اسلامک خاص ٹھیٹھ علمی انداز میں کوئی بندہ کر سکتا ہے کہ یار اسلام ہے یا اسلامی سوشلزم کیا ہوا. بات اتنی سادہ نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ یہ اس اصطلاح سے کوئی بندہ اختلاف کر سکتا ہے، اور ہونا چاہیے، یعنی یہ بات بھی ہونی چاہیے. یہ بھی ایک بات ہے مولانا مودودی کے ہاں جیسے اس پہ بہت اچھی بات ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا یہ ہے کہنا، اور ان کی شخصیت سے بھی نظر آتا ہے،
ان کے ایکشن سے بھی اور ان کے جو کچھ لکھا انہوں نے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی بعض چیزیں یعنی زمانے کے اعتبار سے آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہیں، زمانے کی اپنی جو چیلنجز ہوتی ہیں، تو اسلام میں ایک رہنمائی موجود ہے، اس رہنمائی کو جب اپلائی کیا جاتا ہے، جیسے فرد کے اوپر جب اپلائی کیا جاتا ہے، تو جیسے مثال کے طور پہ تصوف کے ہاں تصوف میں یہ ہے کہ کسی بندے کی پرسنل جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کا علاج کرنے کے لیے وہ شیخ جو ہیں وہ بعض ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جو خاص اس کے لیے ہوتی ہیں، بالکل اس فرد کے یعنی اینگل سے ہوتی ہیں، تو مقصد جو ہے وہ یعنی اسلام کی جو رہنمائی ہے اس کی جب اپلیکیشن کی جاتی ہے تو وہ حکیم جو بھی ہوگا، جو سماج کا حکیم ہو یا فرد کا کی اصلاح کا حکیم ہو، وہ دیکھتا ہے کہ اس وقت میں کیا چیز جو ہے، کون سا شربت پلایا جائے یا کیا بات کی جائے، بات گڑبڑ کہاں پہ ہو رہی ہے۔ اب جب آپ یہ تعین کرنے لگتے ہیں اپنے سماج کا کہ گڑبڑ کہاں پہ ہے اور کرائسس کی روٹس کہاں پہ ہیں، ظلم کی کیا شکل ہے، طاغوت کی جو ہے وہ کیا شکل ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ ماڈرن یا اس زمانے کی آپ تحریکوں کا جائزہ لیتے ہیں اور وہ چیز، اور پھر جو ہے اپنا رسپانس جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں۔ تو ان کے خیال میں اس وقت جو مسئلہ ہے، جو گڑبڑ ہے ساری، وہ گویا یعنی جاگیرداری اور کیپٹلزم جو ہے، لہٰذا کیپٹلزم پہ جو تنقید ہے مارکس کی، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ان کے خیال میں اسلام جو ہے وہ کوئی معنی نہیں ہے، جیسے ہم استفادہ کر سکتے ہیں تو مارکس کی بھی کوئی حکمت ہے۔ مارکس کے آپ جو ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم ہے اس کو چھوڑیں، وہ تو چلیں بالکل ایک اینٹی ریلیجس اس کے اندر ایک چیز نظر آتی ہے، لیکن جو یہ والی بات ہے کہ جو جدید سرمایہ داری پہ اس نے کریٹیک کیا، اس سے ان لوگوں کے خیال میں استفادہ کرنے میں کوئی حرج موجود نہیں ہے، بلکہ ان کے خیال میں تو لازمی کرنا چاہیے، اور یہ گویا ایک طرح سے ہم زیادہ بہتر طریقے سے اپلائی کر سکیں گے، اسلام کو سمجھ سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے، جو ہم سے ریکوائرڈ ہے انسانوں سے، جس طرح کا سماج تشکیل دینا، وہ ممکن ہی تب ہے کہ جب اپنے دور کے ہم مسائل کو پوری طرح سمجھیں گے اور جن لوگوں نے تجزیہ کیا ہے اس سے استفادہ کریں گے۔ تو یہ ان لوگوں کو، لہٰذا انہوں نے اپنی شخصیت بھی ان کی ایسی تھی، جیسے حضرت موہانی ہے، مطلب وہ بالکل ہی قلندر آدمی تھے۔ حضرت موہانی جو ہیں وہ پہلے آدمی ہیں 20ویں صدی میں غالباً جو مسلمانوں میں جو لمبی جیل میں گئے اور بہت زیادہ سخت مصیبتیں انہوں نے برداشت کی جیل میں۔ تو ان کا اب وہ کوئی تھیوریٹیکل فریم فارمولیٹ نہیں کر رہے اسلامی سوشلزم ایسا نہیں، لائبریریوں میں بیٹھ کے ہونے والا کام نہیں، یہ جیلوں میں بیٹھ کے، ضلع وطنی میں، جیلوں میں ان کی زندگیاں اس قسم کی تھیں۔ تو وہاں انہوں نے ایک بات کی، تو ان کا تو آج ہمارے لیے جو ٹیکسٹ بنتا ہے، آج ہم جو استفادہ کر سکتے ہیں، وہ ان کی پوری، وہ خود بھی ایک متن ہے، گویا ان کی زندگی ایک متن ہے، اس سے ان کی ٹوٹیلٹی میں ہمیں دیکھنا چاہیے، نہ کہ صرف اسلامی سوشلزم کی اصطلاح سے ہم جو ہے وہ ہو جائیں، پریشان ہو جائیں اور کہیں کہ نہیں یہ تو سارے فارغ لوگ تھے، یہ سب جدیدیت کے علمبردار تھے۔ ایسا کرنے سے ہم نقصان کریں گے اور ایک بڑے اپنے ہی ورثے سے گویا ہم ایلینیٹ کر لیں گے اپنے آپ کو۔ تو ہاں ان کی مطلب کہیں جہاں سادہ لوحی نظر آتی ہے اس پہ بات ہونی چاہیے کہ یہاں پہ ان کی بات جو یہ اس بات کو پورا نہیں سمجھ سکے یا ڈائلیکٹیکل میٹیریل کو نہیں سمجھ، یہ بات بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ تو ان کا یہ نہیں کہہ رہا میں کہ ہم مینوان لے لیں، بلکہ ان کا یعنی ان پہ تنقیدی جائزے کے ساتھ ہی لیں۔ اور تو حضرت موہانی نے اپنی ذاتی چیزیں تھیں وہ تقسیم کر دیں بالکل، یعنی جو کچھ گھر میں بھی چیزیں تھیں۔ تو آج کے دور میں ایسا بندہ جو ہے وہ تلاش کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، اور یعنی سٹور بنایا انہوں نے اپنے، اس کے لیے گاندھی نے جب تحریک چلائی کہ یہ جو بائیکاٹ کرنا ہے ہم نے انگریزی مصنوعات کا، کپڑے کا خاص طور پہ، تو اس میں 2 واقعات ہیں۔ مثلا ایک دفعہ جیل میں تھے یہ، تو سردیوں کا موسم تھا اور کمبل جو تھا وہ باہر کا تھا، جو بھی گندا مندہ سا جیل میں کمبل رکھا ہوا تھا انہوں نے وہ باہر کا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے تو نہیں لینا یہ کمبل، یہ پوری رات سردی میں ٹھٹرتے رہے اور انہوں نے وہ کمبل نہیں لیا، حتیٰ کہ صبح گھر سے پھر کوئی چیز آئی تو وہ انہوں نے لی۔
اور مطلب رمضان جس طرح سے گزارتے تھے یہ بہت سخت، اس کے اندر روزے بھی رکھتے تھے اور چکی بھی پیستے تھے، غزلیں بھی کہتے تھے، اور پیدل حج اتنے سارے کیے. تو یہ جو شخصیت ہے یہ یعنی اسلامک سوشلزم کی جو تصویر ہے وہ اس طرح کا اب یہ جو اسلامک سوشلزم ہے یہ میٹیریلزم کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ روحانی بنیادوں پہ ہے اور زندگی کی گویا وحدت میں ہے. یہ وہ وحدت ہے اصل میں جو ہیگل صرف کتابوں میں دیکھ رہا ہے، جو ایک شخص کی پوری زندگی کے اندر موجود ہے، جو ایک یعنی جو مرد قلندر ہوتا ہے یا مرد مومن ہوتا ہے اس میں جو اصل میں وحدت ہوتی ہے کہ وہ بندہ ہے بس مکمل. اور آج کے دور کے حساب سے وہ اس رہنمائی کو وہ صرف فقہ کی کتابیں پڑھ کے اپنے رسپانسز طے نہیں کر رہا کہ یہاں اجازت ہے یہ کر لوں میں یہاں، وہ پورے بندگی کے اندر زندگی گزارتا ہے. تو یہ صاحب عظیمت لوگ تھے جنہوں نے اس طرح سے پریکٹس کیا گویا، اگر آپ اسے کہنا چاہیں کہ سوشلزم کہہ لیں یا جو بھی اسے کہہ لیں. تو مولانا سندھی کے ہاں بھی یہ چیزیں موجود ہیں پوری اس کے ساتھ شخصیت کے اندر بھی، اور انہوں نے کوشش کی کہ آلٹرنیٹ بنیادیں فراہم کر سکیں. اس میں وہ کتنے کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے اس پہ بات ہو سکتی ہے، اور ان کے کام کو کوئی آگے بڑھا سکتا ہے. تو انہوں نے شاہ ولی اللہ کے فلسفے کو بنیاد بنانا چاہا، یعنی اسلامی سوشلزم کی. یہ اصطلاح شاید انہوں نے استعمال نہ کی ہو اسلامی سوشلزم کی، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں سوشلسٹ اکانومی کے وہ قائل ہیں. وہ کمیونزم کو جو ہے وہ کہتے ہیں، میں اس کو غلط نہیں کہتا یا باطل نہیں کہتا، لیکن یہ ناقص ہے. تو اسلام جو ہے وہ کامل ہے اور ان کا جو سسٹم ہے وہ ناقص ہے. یہ اسلام اس کی وہ تکمیل کر سکتا ہے اگر یہ مل جائے. اور مطلب جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں موجود تھیں گویا، اور اب آج کی یہ حالات ایسے آئے اور روح اثر نے گویا واضح کر دیا. تو جیسے بہت ساری قرآن حکیم میں چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوں، اور زمانے میں کوئی ایسا انقلاب آئے کہ اس کے نتیجے میں وہ چیز واضح ہو جائے، خود مسلمانوں پہ بھی واضح ہو جائے، مفسرین پہ بھی واضح. یہ ممکن ہے بات. تو قرآن جو ہے چونکہ اس کے عجائب جو ہیں کبھی ختم نہیں ہوں گے، تو وہ ایسی چیزیں ہیں قرآن پاک میں. اقبال کا کیا مصرع ہے وہ قل الاف میں جو پوشیدہ تھا، وہ بات تو ممکن ہے کہ وہ آشکار ہو جائے. یعنی یہ ان لوگوں کا یہ اینگل ہے کہ یہ کوئی اجنبی چیز نہیں ہے. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی روح اثر جو ہے اس میں یہ چیز گویا ظاہر ہوئی، اور اب ہمیں اپنی ہی جو وراثت ہے اس سے یہ چیز جو ہے ہم نکال سکتے ہیں. تو اس بات کو اس طرح سے یہ لوگ لیتے ہیں. بس ہر ایک پہ الگ بات کرنے کی. مولانا عبد الرحیم پوپلزئی جو ہیں وہ بھی بڑے اسی طرح ایکٹیوسٹ ہیں، شاعر ہیں اور بڑے عجیب آدمی ہیں ان میں بھی. اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے خاکروبوں کے لیے تحریک چلائی. یعنی یہ بڑی بات ہے کہ میں نے تو نہیں سنا کبھی کہ کسی مذہبی آدمی نے خاص طور پہ علماء میں سے ہو اور وہ جناب خاکروبوں کے لیے تحریک چلائے. اس طرح کے کام عام طور پہ غیر مسلم بھی کرتے نظر آتے ہیں ہمیں. تو یہ جو یعنی مزاج ہے ڈاؤن ٹو ارتھ لوگوں میں جا کے کام کرنا، کسانوں کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہاں سے تحریک چلانا، تو یہ ان کا بھی یہ مزاج تھا اس طرح سے. اور سامراج کے خلاف بھی وہ کام کر رہے ہیں. تو سامراج کے خلاف جو، اور خاص طور پہ یعنی برٹش راج کے خلاف جو تحریک ہے اس کے اندر انہیں یہ نیچرل ایک سپورٹ مل رہی ہے. ہندوستان میں ویسے ایک الگ بات یہ ہے، ہندوستان میں سوشلزم بہت یعنی پہلے سے اس پہ اسٹڈی سرکل شروع ہو چکے تھے. یعنی آپ کو شاید علم میں ہے یہ بات یا نہیں ہے کہ رشین ریولوشن سے پہلے بنگال میں مارکس پڑھا جا رہا تھا. یہ رشین ریولوشن کے بعد نہیں یہاں پہ مارکس ہے. ہندوستان میں مارکس پہ ڈسکشن جو ہے یہ بہت پہلے شروع ہو چکی تھی، اور بنگال اس میں سب سے آگے تھا. آج بھی بنگال جو ہے وہ ویسٹرن بنگال میں انڈیا میں میرے خیال میں انہی کی حکومت بنتی ہے جیسی کیسی وہ. تو ایک قرۃ العین حیدر کا ناول ہے آخر شب کے ہم سفر، جس میں انہوں نے یہ جو موومنٹ ہے اس کا دکھایا ہے، اس کی ایک تصویر گرین، پھر اس کے بعد ڈکلائن کیسے آتا ہے انہی لوگوں میں. تو یہ ایک تاریخ کا چیپٹر ہے ہندوستان کی تاریخ کا، ہماری تاریخ کا. اور یہ موضوع رکھنے کا جو میرے ذہن میں بات تھی وہ یہ تھی کہ
اب جیسے اس وقت صورتحال ہے ہماری، اور ہم بہت سارے جماعتوں میں، گروہوں میں تقسیم ہیں، اور ہم مختلف باتیں چلتی ہیں، اور مختلف طرح کی فارمولیشنس ہم کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے، اور مختلف بزرگوں کے ساتھ ہم عقیدت رکھتے ہیں، اور ان کے افکار کو آگے بڑھانے کا اس کی بنیاد پہ تنظیم سازی کی جاتی ہے. تو میرے خیال میں یہ، یعنی جیسے یہ ادارہ ہے، ہونا یہی چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کے ان سارے چیپٹرز کو پڑھیں اور اس طرح سے دیکھیں کہ ہم ان سے اب کیا رہنمائی لے سکتے ہیں، اور ان کے کام کو، ان کی بات کو تھوڑا آگے بڑھایا جائے. اس کی ضرورت ہے اصل میں. تو بس اس کے ساتھ ہی میرے خیال میں بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ.